मेरी लीडर को गाली दी, मेरी लीडर की गाड़ी के साथ उसने गद्दारी का फतवा लगाया। गद्दारी की फतवे के बाद जारी सी बात है लड़ाई शुरू हो गई। बाहर कोई 8-10 लोग ये लेके खड़ा था, 15-20 हम लोग आ रहे थे, किसी को गालियां दे रहा है, मतलब अजीब इसकी हरकत, पागल हुआ है। लेकिन पार्लियामेंट के बाहर आते हुए आप मुझे आवाज भी दो और कहो कि तुम्हें गद्दार नहीं कहा, तुम्हारी लीडर को कहा और साथ में गाली दो, तो ये चीजें नहीं चलेगी। ये नाबालग बच्चे हैं, जो इसने आज हरकत की है वो किसी तौर पर भी किसी रुकने असेंबली को बयान करते हुए भी शर्म आती है जो इसने बिहेव किया है। समझ तो आप गए होंगे कि हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं। दोपहर तक ज़ाहिर है कोई ख़बर नहीं थी, सारे चैनलों की तरह हम भी दुआ मांग रहे थे कि अल्लाह कोई ख़बर भेज दे। ये ख़बर आ गई, अच्छा मुझे इतनी मयारी नहीं लगी, लेकिन चूँकि और कोई ख़बर नहीं है लिहाजा ज़ाहिर है कि सारी रात हम इसी से खेलेंगे। मुझे दुख ये है, ये तो आपको पता होगा कि असम्बली के अंदर किसने किसको गद्दार कहा। शायद जावेद लतीफ़ ने गैर मुल्की खिलाड़ियों के बारे में जो इमरान खान के रिमार्क्स थे उन पे तनकीद करते हुए उन्होंने कहा जी कि ये तो गद्दारी है। हाँ, फटीचर गद्दार के मुकाबले में मेरा ख्याल है कि थोड़ा कम है। अच्छा तो चले ठीक है, गद्दार कह दिया। अब और बात वो आवाज़ें वगैरह कसी गई। जब बाहर निकले तो ये पहली ऐवान में नई नई रिवायतें जन्म ले रही हैं। पहले ये होता था कि ऐवान में ही धींगा मुश्ती हो जाती थी, जो भी मार कुटाई वगैरह गालम गलोच होनी है ऐवान के अंदर। जैसा कि शहर यार आफरीदी का आपको याद होगा कि उन्होंने नवाज शरीफ को चोर कहा था, तो उसके बाद मोइन भट्टो ने उन्हें मार दिया था। ऐवान के अंदर हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि ऐवान के बाहर जब लोग समझे कि मामला ख़त्म हो गया, ऐवान के बाहर जब निकले तो मुराद सईद साहब जो हैं वो खड़े हुए थे अपनी गाड़ी के इंतज़ार में, जावेद लतीफ़ साहब भी खड़े हुए थे। दोनों के जज्बात ज़ाहिर है पहले से ही भड़के हुए थे, तो उन्होंने एक दूसरे को तुंद व तेज़ गुफ्तगू शुरू कर दी। इस दौरान धींगा मुश्ती हुई या नहीं हुई, लेकिन बहरहाल कहा यह जा रहा है मुराद सईद गिर गए। मुराद सईद जब गिरे तो उसके बाद ज़ाहिर है कि पारा और चढ़ गया। लेकिन जो जावेद लतीफ़ को उन्होंने कुसून मारा है वो जावेद लतीफ़ को नहीं लगा, वो ख़ता चला गया। साथ में एक साहब खड़े थे, उनके कंधे पे छूता हुआ चला गया। तो ये सिलसिला हुआ है। अच्छा अब मसला ये है कि यहाँ भी ये बात ख़त्म हो जानी चाहिए थी, हो जानी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि अभी जो मैं चैनलों पे देख रहा हूँ ब्रेकिंग न्यूज़ कि मैं अगर मुराद सईद की जगह होता तो 2 हाथ आगे जाता। लेकिन उससे पहले मज़ीद घटिया बातें हुई, बहुत मज़ीद घटिया बातें हुई कि जावेद लतीफ़ जो MLA थे, चले उन्होंने गद्दार कहा, ऐवान के अंदर कहा, जो होना था हो गया। बाहर आके जो उन्होंने मुराद सईद की फैमिली के बारे में रिमार्क्स दिए वो हम यहाँ पे चलाना नहीं चाहते। हमने बहुत डिबेट की, लेकिन जाहिर है मैं कह रहा था कि चला दो, आपने कहा कि नहीं चलाए। मैं अब भी कह रहा हूँ। तो बहरहाल उसके बाद जाहिर है कि उन्होंने कंडीशनल माजरत कर ली कि ले जे तुम कहना है तो मैं माजरत की बड़ी इंटरेस्टिंग इस मूड कभी मैं सुन रहा था। अगर आप मैं सेकंड तो बताऊं कंडीशनल माजरत, मगर मुराद सईद ने माजरत नहीं की। नहीं, मुराद सईद ने नहीं ली। अच्छा, जावेद लतीफ़ साहब अभी जावेद चौधरी के शो में बैठे हुए थे, ठीक है। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल मैं जज्बात में आ गया, मैं गुस्से में आ गया और मैंने ये बात कर दी, ठीक है। इसके साथ एक और भी बात की कि जी मेरे पीछे कुछ लोग खड़े हुए थे, हाँ, और वो कुछ बातें कर रहे थे, वो मैंने सुनी और मैंने ऐसे आगे रिपीट। यहाँ मेरा एक सवाल है। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप फुटेज देखें तो जो पीछे उनके लिए खड़े हुए हैं कोई लग नहीं रहा कि उनके कान में कोई बात कर रहे हैं। दूसरी कि क्या आप कान के इतने कच्चे हैं कि सुनी सुनाई आपने जो भी बात सुनी आपने आगे कर दी। आपका एक एक्सपीरियंस तो है ना एज अ पॉलिटिशियन। हम बहुत ज़्यादा फोरेंसिक में जाए बगैर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको अपने गुस्से काबू नहीं है और आप गुस्से में कुछ भी बक सकते हैं और उसके बाद कह सकते हैं कि माजरत करनी है या नहीं करनी, तो जब आपको अपने गुस्से पे काबू ही नहीं है, MNA इलेक्टेड MNA, अगर मैं कोई ये बात कहूँ ना जब मुझे अपने गुस्से पे काबू नहीं है, तो ये एक जवाज़ है, इसलिए कि मैं MNA नहीं हूँ। मैंने आपको पार्लियामेंट में भेजा है भाईजान। अगर आपको गुस्से पे काबू नहीं है तो हालात पे कैसे काबू पाएंगे, करप्शन के पे कैसे? सर ये तो आप बहुत ही आगे चले गए हैं ना सर। देखें, अवाम के नुमाइंदे हैं ना,
ہاں یہ تو ہماری ایک قومی فطرت ہے نا انفارچونیٹلی. ہماری جو ساری گالیاں ہیں, کوئی بھی پھڈا ہوتا ہے 2 سیکنڈ کے اندر, ہاں جتنی اسپیڈ جتنی ٹائم لیمبورگینی نے لگاتی نا 0 سے 60 ہونے میں, اتنی جلدی ہم ماں بہن پر آ جاتے ہیں. ہمیشہ یہی ہوتا ہے. آپ کا میرا پھڈا آپ کے ساتھ ہے, ہاں میں آپ کے ساتھ لڑوں نا, نہیں میں آپ کی ماں, آپ کی نانی, آپ کی بہن, آپ کی بیٹی, آپ کی پڑھ سب پہ میں آ جاؤں گا. اور جاوید لطیف نے یہی کیا ہے. یہ جس طرح کی گھٹیا بات کی ہے یار, یہ کس طرح کی گفتگو ہے. اچھا, اور یہ کوئی آئسولیٹڈ نہیں ہے, یہ کوئی آئسولیٹڈ نہیں ہے. کل ہی ہم کس کی بات کر رہے تھے, سلطان بخاری صاحب. 2 گھٹیا باتیں ہوئی ہیں بھائی. ایک تو یہ کہ ایوان سے باہر پھر دونوں لڑے, یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا. اور دوسری گھٹیا بات یہ ہوئی ہے کہ آپ جو ہیں, جس سے آپ کی لڑائی ہوئی ہے جاوید لطیف صاحب, آپ جو ہیں مراد سعید کے خاندان تک پہنچ رہے ہیں. یہ بھی انتہائی گھٹیا بات ہے. کاش مخدوم جاوید ہاشمی ہوتے, وہ چونکہ پارلیمان کا بہت ایکسپیرینس ہے, تو شاید وہ پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان کو بیسک کلاسز لے لیتے کہ جی کس طرح ہوتا ہے. اور کاش راجہ ظفر الحق اور ظفر اللہ خان وغیرہ جو ہیں, بیرسٹر ظفر اللہ خان وغیرہ, یہ مسلم لیگ نون کے جو جذباتی لوگ ہیں ان کی تربیت کریں کہ پارلیمانی ادب و آداب کیا ہوتے ہیں. یہ چیزیں بڑھتے پھر کل یہ ہوگا کہ ایک ایم این اے جیپ میں سوار ہو کے دوسرے کے گھر پہ پہنچ جائے گا. ویل گھر پہ پہنچنا چاہیے جاوید لطیف صاحب کو مراد سعید کے گھر پہ, اور معافی مانگنی چاہیے. سر بولیں. آپ لوگ کیا بات کر رہے ہیں, کل جب میں سجیسٹ کر رہا تھا آپ کو کہ خواتین کے عالمی دن کے اوپر کہ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں عورتوں کے ساتھ, تو آپ کا یہ خیال تھا کہ ویمن امپاورمنٹ پہ بات کرنی چاہیے. کل بھی آپ کو اس کا جواب مل گیا, آج بھی مل گیا. آج انہوں نے جو کچھ کہا ہے, ایک خاتون ایم این اے حکومتی رکن جماعت کی, کسی نے نہ اسے کنڈیم کیا, نہ کسی نے اس کے بارے میں کچھ کہا. تو وچ گوز ٹو شو کہ یہ چیز جو ہے یہ ہمارے سماج کا پتہ نہیں کیسے حصہ ہے. یہ اس میں جو ہے پہلے تو سوشل میڈیا پہ بھی گالیاں آپ کو پتہ ہے کس قدر چلتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ کوئی بات کر دیں کسی کی, لیکن اس میں تو بالکل میرے خیال میں کوئی کسی قسم کی گنجائش ہی نہیں ہے. آپ نے آ کر کے سامنے آ کے کیمرے کے اوپر, اور جو مطلب اندر ہوا وہ سارے کچھ ختم ہو گیا نا اس بات کے بعد. تو آپ نے بالکل اپنی کیا کرے اوقات دکھا دی, آپ اسے کچھ بھی کہہ لیں. لیکن یہ وہ ذہنیت ہے ہمارے معاشرے کی جو گاہے بگاہے ہمارے سامنے آتی رہتی ہے. پھر ہم تھوڑے دن کے لیے سن ہو جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ نہیں اچھا ہمارا. اور مبشر افسوسناک بات یہ ہے, لیکن ایک بات میں کہوں گا مبشر, بالکل آپ کی بات 100% صحیح ہے, 100% صحیح ہے. ابھی میں بھی یہی کہہ رہا تھا نا کہ بھائی جب ہماری لڑائی ہوتی ہے ہم کہاں جاتے ہیں, ہم ماں پہ جاتے ہیں, ہم بہن پہ جاتے ہیں, بیٹی پہ جاتے ہیں. یہ بات بھی آپ کو سلکل صحیح ہے, لیکن فیکٹ ہے کہ اگر ہم اتنے ہی سن ہوتے تو یہ ابھی ہم یہ بھی نہ ڈسکس کر رہے ہوتے. نہ ہی ابھی جاوید چودھری صاحب کے شو پر ان پر بار بار جاوید لطیف پر تنقید کی جاتی کہ بھائی آپ کیوں نہیں اپولوجائز کر رہے انکنڈیشنلی وداؤٹ ifs and buts. تو ایک ہمارے معاشرے کا یہ بھی چہرہ ہے اور ایک دوسرا بھی ہے. جہاں تک آپ کی بات ہے سوشل میڈیا, تو یار کس کو نہیں چھوڑا بھائی, بے نظیر کو نہیں چھوڑا تھا, نصرت بھٹو کو نہیں چھوڑا تھا, جمائمہ سب پہ. بے نظیر جب آئی تھی تب تو سوشل میڈیا نہیں میں مطلب اس وقت میں سوشل میڈیا کی بات نہیں کر رہا. حسین حقانی جو اس وقت نواز شریف صاحب کے مشیر تھے, مبشر سوشل میڈیا کی بھی ذہنیت کی بات ہو رہی ہے نا, ذہنیت تو ہمیشہ سے بات کریے, لیکن بالکل صحیح ہے. ہاں کنٹینیو. تو میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ ذہنیت بدلی نہیں ہے, پچھلے 30 سالوں میں کچھ بھی نہیں بدلا ہے. اچھا, جاوید لطیف صاحب جو ہیں انہوں نے مراد سعید کی فیملی کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے, اور پی ٹی آئی کا جو سائبر جو آن سلاٹ ہے اس خاتون پہ کہ جس نے وہ ویڈیو عفت رضوی, کیا نام ہے ان کا مبشر, پورا نام عفت رضوی, ٹھیک ہے, جنہوں نے بالکل کنڈیمیبل ہے, جنہوں نے یہ ویڈیو لیک کی تھی, جنہوں نے آف دا ریکارڈ ویڈیو لیک کی, بالکل جی عمران خان غیر ملکی کھلاڑیوں کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. ان کی شان میں جو رفت ہے, ان کی شان میں آپ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھ لیں کہ کیا کیا فحش کلامی نہیں ہے. وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ ہمارا ایوان ہے, یہاں وہ لوگ ہیں
جو ریپریزنٹیٹیو ہیں, جو ایک لیول پہ ہوتے ہیں. بالکل. اگر ہمارے ایوان کا یہ حال ہے تو یار پھر یہ تو گلی محلہ ہو گیا. اب ایوان کو ٹویٹر تو نہ بناؤ نا یار. ہاں یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا یار, ایوان کو ٹویٹر نہ بناؤ. بالکل. لیکن جو عفت رضوی, اور اس طرح کی کوئی پہلی بات نہیں ہے یار. مطلب لوگ کلثوم نواز, مریم نواز, جمائمہ, مطلب جو بھی آپ لے لیں, ماروی میمن, یو نیم اٹ. ہاں, اور جو میں خواتین لوگ یہ ہزاروں. بالکل. آپ کہیں پہ جو ہے نا, آپ اس طرح کسی کی عزت اتار دیں تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی. کوئی وزیر اس وقت کسی وزیر نے کسی خاتون رکن نے, شرم کا مقام ہے کہ ایک آدمی نے ایسی غلیظ بات کی. اور کل جو پنجاب اسمبلی میں ہوا, سلطان بخاری, رکن عظمیٰ بخاری کو سلام ہے بالکل, کہ انہوں نے وہاں پر کھڑی ہو کے انہوں نے اپنے ہی رکن کو, وزیر کو انہوں نے جھاڑ دیا کہ آپ نے یہ کیسے کیا. لیکن یہ ہماری نیشنل اسمبلی ہے جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بہت بہت دکھ کی بات ہے. مطلب اس سے زیادہ کیا سوشل میڈیا پہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اس کو ہم اس سے ایکویٹ نہیں کر سکتے. کیونکہ جیسے آپ نے ابھی کہا یار, وہ وسعت ابھی کہہ رہا تھا, وہ ایم این اے ہے, آپ کے وہ ایوان میں ہے. تو ٹویٹر میں تو ہر ایک جگہ لوگ آ جاتے ہیں نا, فیس بک میں تو کوئی بھی آتا ہے گالیوں کو, وہاں پہ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس بات کا لیول کچھ اور ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور جتنی بھی آپ اس کی مذمت کریں کم ہے. اور بالکل بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ مطلب فیمیل کیا یار, میل ہو جائے, کوئی بھی ہو جائے, آپ اپنی پارٹی کو آنا چاہیے سامنے اور کہنا چاہیے کہ اس بات کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں, اینڈ وی ول میک ہم اپولوجائز انکنڈیشنلی. اچھا یہ کوئی یہ ڈاوے ڈول قسم کی اپولوجی نہیں کہ نہیں جی میں غصے میں تھا, کیا مان لیا یار, بندہ غصے میں آ جاتا ہے. غصے میں آپ آ کے بھی تھوڑا سا کنٹرول آپ کو کرنا چاہیے. اگین یو آر اے سیزنڈ پولیٹیشین, کریکٹ, کنٹرول آپ کو ہونا چاہیے. اور لیکن جذبات میں جب بندہ آتا ہے, غصہ آتا ہے, ابھی آپ جذبات میں, آپ کی شکل پہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, ان کی آپ شکل دیکھیں وہ تو بڑے کام کھڑے ہوئے ہیں نا. اور میں یہ نہیں کہنا چاہتا, 4 کوئی 10 دفعہ میرے سامنے اس نے یہ بات کیا, اس کے ساتھ آپ کہہ بھی دیں, تو یہ غصے کا عمل نہیں ہوتا. غصے میں آپ ایسی بات نہیں کرتے. اور دوسری بات کہ کوئی میری کندھے کے اوپر شیطان کھڑا ہوا تھا اور بیٹھا ہوا تھا اور وہ میرے کانوں میں خسر پسر کر رہا تھا, یار یہ تو وہی ہے نا کہ بندہ 10 قتل کرتا اور پھر کہتا ہے کہ نہیں وہ شیطان نے مجھے خواب میں آیا تھا, اس نے مجھے کہا تھا. خدا کا خوف کرو یار, ایسے کیسے ہوتا ہے؟ کاش خدا کا خوف ہوتا ضرور تو ضرور کر لیتے. لیکن اسی لیے غصہ حرام ہوتا ہے کہ آپ غصے میں کچھ کر دیتے ہیں. یہ جو طلاقیں ہو جاتی ہیں یا جھگڑے ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں, غصے میں ہی ہوتا ہے نا, آپ کچھ بھی اس کو کر لیں. لیکن ہماری سیاست, مجھے اتنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم 2 قدم آگے بڑھتے ہیں, بے شک یہ قدم کہیں پیچھے ہٹتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم واقعی آگے نہیں بڑھتے, ہم صرف پیچھے ہٹتے ہیں. وسعت نے جن پارلیمنٹیرینز کی بات کی کہ اگر وہ ہوتے تو وہ زمانہ دیکھیں اور اب دیکھیں کہ کہاں آ کر ہم کھڑے ہو گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف جو جس کے منہ میں آتا ہے وہ بولنا شروع کر دیتا ہے. یار کیونکہ ہر ایک نہیں, لیکن مبشر کیونکہ ہر ایک بندے کے ہاتھ میں مائکرو فون ہے نا آج کل. آپ بات کر رہے تھے بینظیر بھٹو کی اور حسین حقانی کی, وہ بھی تو اسی وقت ہوا تھا نا. اگر آج ہوتا وہ فیس بک پہ ہوتا. فرق تو صرف اتنا ہی ہے نا, گیم تو صرف اتنی ہے. اچھا اب مزیدار بات یہ بھی ہے کہ اگین یہ جو ان کا جو موقف ہے جاوید صاحب کا, ٹھیک ہے, کہ جی میں غصے میں تھا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ابھی جاوید چودھری شو میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دم جیسے کوئی کرپشن کی بات کی, وہ علیم خان پر آ گئے, پھر وہ عمران خان پر آ گئے. اتنی اگر آپ کی سنسیئر اپولوجی ہے تو سیدھا اپولوجی یہ ہوتی ہے, اچھا یار ٹھیک ہے لے معافی مانگ لی, دفعہ ہو. اب یہ اپولوجی کا لیول ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد کچھ اور کرتے ہیں. ویلکم بیک. اور آج وزیر داخلہ چودھری نثار نے پی ٹی اے کو ہدایت جاری کی ہیں کہ وہ توہین آمیز مواد کو انٹرنیٹ پر روکنے کے لیے سوشل میڈیا ویب سائٹ سے
بات کریں اور اگر انہوں نے تعاون نہ کیا تو یہ سائٹس مستقل بند کرنے سے بھی وہ گریز نہیں کریں گے۔ یہ تب ہوا جب 2-3 روز سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج جسٹس شوکت صدیقی ایک ایسی پٹیشن کی ہیئرنگ کر رہے تھے جس میں کہا گیا کہ ویب سائٹس پر توہین مذہب، توہین رسالت ہوتی ہے، جس پر وہ جج صاحب خاصے گرم ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا، اور انہوں نے تمام بیوروکریسی کو، سیکرٹری داخلہ کو، وزیر داخلہ کو بھی احکامات جاری کیے تھے آنے کے، انہوں نے سیکرٹری داخلہ کو بھجوا دیا، PTA کے سربراہ کو اور دوسرے اعلیٰ حکام، اور انہوں نے آج یہ کہا کہ جناب یہ جو ہے مواد یہ جا کر کے وزیر اعظم کو دکھایا جائے اور پھر پوچھا جائے کہ ان کو کیسا لگے گا، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ سائٹس بند نہیں ہوتی اور یہ توہین آمیز مواد جو ہے ہٹایا نہیں جا سکتا تو پھر وہ وزیر اعظم کو بھی بلانے سے گریز نہیں کریں گے عدالت میں۔ PTA کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے کہا 1.4 ارب کے قریب ویب سائٹس ہیں، ویب پیجز ہیں، تو ان کو وقت لگے گا، تو جس پر جج صاحب نے کہا کہ وقت نہیں ہے، آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ اس پر بحث بھی چل رہی ہے قانونی حلقوں کے اوپر کہ اس ساری جو صورتحال ہے اس میں جذبات کیا قانون سے آگے بڑھ گئے ہیں؟ کیا ایسا لگ رہا ہے کہ ایک پٹیشن جو کہ لال مسجد کے مولانا عبدالعزیز کے داماد نے فائل کی ہے اور ان جج صاحب کے سامنے جو ماضی میں یہ کہہ کر مولانا عزیز کے مقدمات سے انکار کرتے رہے ہیں کہ وہ کبھی مولانا عزیز کے وکیل رہے تھے، تو انہوں نے یہ جب مقدمہ لیا تو جیسے کل پرسوں بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں بہت دنوں سے وہ سوئے نہیں ہیں، انہیں بہت غصہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ مواد جو ہے سارے کا سارا ختم کیا جا سکے۔ اب یہ کس حد تک ہوگا، بات وہیں کی وہیں ہے، کیا کوئی ایسا مقدمہ درج ہے پاکستان کے اندر ان کے بارے میں؟ ایک جو آخری مثال آپ کو یاد ہوگی، ایک توہین آمیز فلم آئی تھی جس کے بعد یوٹیوب پاکستان میں 3 سال تک بند رہا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اس کیس کی وجہ سے جن کو نہیں بھی پتا تھا، کیونکہ میجورٹی ہماری جو ہے وہ ایسے پیجز ویسے بھی نہیں دیکھتی، نہ ہی ان کو شوق ہے، تو وہ صرف اس کیس کی وجہ سے شاید ان ویب سائٹس پہ جا کر کے دیکھیں کہ کیا چل رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک بحث چل رہی ہے سائبر حلقوں میں، قانونی حلقوں میں، قانون کے حوالے سے بحث چل رہی ہے، بہت سی چیزیں ہیں۔ دوسری اور بھی باقی باتیں آپ پہلے بتائیں اگر آپ۔ ہاں، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا مبشر کے یہ جو جسٹس صدیقی صاحب ہیں، انہوں نے جو ریمارکس دیے ہیں اور جس طرح جذبات میں آئے ہیں، اس پہ متی اللہ جان نے آج ایک اپنے پیج پہ لکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ جب جج اور ملزم دونوں رو کے اسلام سے محبت اور وفاداری ثابت کریں، اس وقت کمرہ عدالت میں موجود پیٹیشنر، وکلاء اور صحافی اگر اشکبار نہ ہوں تو یہ رویہ انہیں مشکوک بنا سکتا ہے۔ اچھا، جو اگر میں ان کی ریمارکس پہ جاؤں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اچانک سے اس ملک میں خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ توہین مذہب کرنے والوں کا جو ہے ایک غلغلہ ہو گیا ہے، ایک سیلاب سا آ گیا ہے اور ہمیں انہوں نے گھیر لیا ہے۔ تو میں اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ریمارکس ہیں وہ مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کی حیثیت سے مجھے بڑا جھٹکا لگا۔ انہوں نے کہا جی لبرلزم دہشت گردی سے زیادہ خطرناک ہے۔ اب میں نے جو پڑھا ہے وہ یہ تھا کہ لبرلزم نٹ شل میں یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو مت چھوڑو، دوسرے کے عقیدے کو نہ چھیڑو۔ یہاں پر اس کا کچھ اور ہی معنی لیا جاتا ہے۔ اب یہ مجھے نہیں پتا لبرلزم دہشت گردی سے زیادہ خطرناک ہے، میں جاننا چاہوں گا کہ کچھ تو مثالیں ہوں گی۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو لبرل ہیں یہ اس ریاست کو سیکس فری ملک بنانا چاہتے ہیں۔ مطلب ہاں، فری کا مطلب ہے اب وہی مطلب ہے۔ اب اس کا تعلق اس سے کیسے جڑا، یہ بھی میں اپنی تعلیم کے لیے میں چاہوں گا کہ کاش وہ ریفرنس دے دیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جنہیں مجھے پڑھ کے جو ہے میری تعلیم ہو جائے۔ آج تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹی وی کے اوپر اتنے سارے فحش قسم کے اشتہارات چلائے جا رہے ہیں جسے وہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے، اور ان اشتہارات کو بھی بند ہونا چاہیے۔ یہاں دیکھیں قانونی حلقوں میں یہ بحث ضرور وسعت و ذرات چل رہی ہے
کہ کیا یہ جذباتی جو ایک آپ اسے اسپیل کہہ لیں, آپ اسے جذباتیت کہہ لیں, کیا وہ ایک منصف کے عہدے کو سوٹ کرتی ہے کہ خدا نہ کرے کسی غیر مسلم کا کیس ان جج صاحب کے سامنے آ جائے تو یہ کیسے انصاف کرے؟ نہیں دیکھیں نا, انہوں نے تو یہ بات کی ہے کہ اگر اس پہ قابو نہ پایا گیا تو مسلمانوں کے جذبات جو ہے وہ قابو سے باہر ہو سکتے ہیں. اب انہوں نے جو دیکھیں کل جو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو توہین مذہب کے مرتکب ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, ان کو پکڑا جائے اور جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جائے جس میں صرف مسلمان ممبر ہوں. جی ہاں, صرف مسلمان ممبر ہوں. ابھی ایڈ کرنے والا یہ بات بھی میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ اس جملے کا کیا مطلب ہے. اس کے علاوہ اس ملک میں جہاں 95% الحمدللہ مسلمان آبادی ہے, یہاں جب بھی توہین رسالت کا اگر ڈنمارک میں کارٹون بنا یا پیرس میں بنا تو جو سب سے زیادہ ریئیکشن ہوا جن اسلامی ممالک میں, پاکستان وہاں صفحے اول میں رہا ہے. اور اتنے اپنے سنیمے جلائے کہ ڈنمارک والوں کو اور یوٹیوب سعودی عرب میں تو بھلے 6 مہینے بند رہی ہو, ایران میں 6 مہینے بند رہی, ایران میں تو خیر بند ہے, باقی جو ہے وہاں زیادہ سال بند رہی ہوگی سینٹرل ایشیا میں, لیکن ہمارے ہاں یوٹیوب 4 سال بند رہی اور ہمیں اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں تھا. اس لیے کہ ہم اس لیے صبر سے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ جو ایک قابل اعتراض فلم جو یوٹیوب والوں نے ہٹانے سے انکار کر دیا تھی, جب تک وہ ریموو نہیں ہو جاتی ہے اس کا کوئی سولوشن نہیں نکل رہا تھا, تو ٹھیک ہے 4 سال لگیں 8 سال لگیں, لیکن 4 سال بعد کیا. اچھا, اب پی ٹی اے جو ہے اس نے 40,000 سے زیادہ صفحات وہ بلاک کرتے رہتے ہیں اینٹی پاکستان یا اینٹی مذہب یا توہین کی بنیاد پہ. یہ ایک مستقل آن گوئنگ عمل ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ یکلخت کوئی 4 بلین کے قریب جو ویب سائٹس ہیں اس میں سے چھان کے یہ کر دیں, چلے فرض کریں کہ وہ چھان کے پابندی بھی لگا دی گئی, اس پابندی کے بعد جو نئی ویب سائٹس کریٹ ہوں گی, تو اس کا تو سیدھا حل یہ ہے کہ سب کچھ بند کر دیا جائے, تار ہی کاٹ دیں. یہ جو انڈر سی کیبل نہیں ہے, انٹرنیٹ کی تار کاٹ دیں. اس کے علاوہ مجھے تو کوئی حل نظر نہیں آ رہا. ایک بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا, اب بڑے دہشت گرد کون ہیں, لبرلز یا یہ بیت اللہ محسود, حکیم اللہ محسود اور ملک اسحاق جیسے لوگ؟ اس کا فیصلہ تو آپ بہتر کریں گے. لیکن آج کل جو دہشت گرد گروپ پاکستان پر لگاتار حملے کرتا آ رہا ہے, واگا پر بلاسٹ کے ذمہ دار, چار صدا, سیون, شاہ نورانی, لاہور اور بہت حملے کے پیچھے جو ہیں وہ ہیں ٹی ٹی پی کی فیکشن جماعت الاحرار. اور حیران کن بات ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس گروپ نے کبھی بھی پاکستانی ریاست کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ, انسٹیٹیوشن یا فرد کی حمایت کی ہو. ہاں, وہ اس ڈھانچے کو ہی نہیں مانتے, اور پاکستان کے آئین و قانون کو بھی نہیں مانتے, کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے. لیکن انہوں نے جسٹس شوکت صدیقی کی بات کی, حمایت کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی بالکل یہ جو بلاسفیمس کانٹینٹ پر ان کا موقف ہے, سر ہم 100% اگری کرتے ہیں. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے ریاستی ادارے اس پر کچھ نہیں کریں گے, کیونکہ وہ تو ہیں ہی سارے کافر, بالکل جیسے پاکستان کی عوامی کافر ہے ان کے سامنے. اچھا, یہ تو ایک بات ہو گئی, اور آئی ایم شیور کہ جسٹس صاحب نے جب یہ سنا ہوگا تو کافی ان کی نیند بھی اڑ گئی ہوگی, کیونکہ یہ کوئی زیادہ اچھی بات نہیں ہے. وہ اطمینان بھی ہوا. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. جہاں تک جسٹس شوکت صدیقی اور سوشل میڈیا کا جو ریلیشن شپ ہے, تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ سوشل میڈیا سے اتنے کیوں ناراض ہیں, کیونکہ یہ کافی متاثرین سوشل میڈیا میں شامل ہیں. کیونکہ جبھی بھی ان کا ذکر آتا ہے تو ایک تصویر ہمیشہ سامنے آتی ہے, اور وہ تصویر آپ کو دکھا دیتے ہیں. یہ دیکھیں, رائٹ پر ہیں جسٹس صاحب اور لیفٹ پر ایک شخص ہے جو ممتاز قادری کو چوم رہے ہیں. اب شباہت آتی ہے. جی, پورے سوشل میڈیا میں یہ بات ہمیشہ پھیل جاتی ہے کہ جی یہ وہی ہیں جو
ممتاز قادری کو چوم رہے ہیں، لیکن جی ایسا نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. بار بار یہ بات بتائیے، ایک بات پھر بتا دیتے ہیں. یہ جو لیفٹ پر ہے شخص، یہ ہے یاسر شکیل. یاسر شکیل بھی ایک لائر ہیں، ناموس رسالت فورم کے عہدیدار بھی ہیں، اور ان کی اپنی پوسٹ اگر آپ پڑھ لیں وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ملک ممتاز قادری کو قص بات کرنے والی تصویر میری ہے، اسی کسی طرح بھی آنریبل جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی طرف منسوب نہ کیا جائے. مطلب کہ ایک پپی ادھر اور ایک پپی ادھر یاسر شکیل صاحب نے کی تھی، جسٹس شوکت صدیقی نے نہیں کی تھی. میرے ساتھ بھی کوئی ایسا کرتا تو میں بھی کہتا کہ یار دھوڑ میں چلا دو ٹویٹر کو. تو اس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس بینچ میں شامل تھے جس نے ممتاز قادری کی جو سزائے موت ہے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے جو لی تھی اسے برقرار رکھا. وہ دوسری بات ہے کہ جو دہشت گردی کی کلازز تھیں وہ نکال دی، لیکن جب سپریم کورٹ میں یہ گیا مقدمہ اپیل کے لیے تو سپریم کورٹ نے وہ کلازز جو ہیں دوبارہ کہا کہ یہ ڈالی جائیں. جی مبشر. اچھا مجھے ایک چیز لگ رہی ہے، اب میں بی آئی ایم رانگ، لیکن کچھ کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی مجھے نظر آ رہا ہے. جی آپ نے بھی ذکر کیا تھا. جس طرح جج صاحب جذباتی ہو رہے ہیں، ان کی ساتھ ساتھ ایک ہیئرنگ بھی چل رہی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، کیونکہ کچھ کمپلینٹس ہیں ان کے خلاف، اور ایک کمپلینٹ یہ بھی ہے کہ انہوں نے کچھ اپنے گھر کی کنسٹرکشن کے لیے الیجڈلی مبینہ طور پر کچھ جو ہے سرکاری فنڈز کا استعمال کیا ہے، جس کو یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. سی ڈی اے کے سابق ڈائریکٹر انور گوپانگ، ان کی طرف سے یہ ریفرنس دیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے جو گھر لیا اس کی تزئین و آرائش کے لیے سی ڈی اے کو حکم دیا، حالانکہ وہ جو گھر ہے وہ پی ڈبلیو ڈی کا تھا، لیکن بہرحال ہم نے 12 ملین روپے اس کی تزئین و آرائش پہ خرچ کیے. اس ریفرنس میں یہ بھی ہے کہ سی ڈی اے کے ایک ڈائریکٹر ہیں منظور حسین شاہ، ان کو بھی بقول ریفرنس کے حکم دیا جسٹس صاحب نے کہ ان کو پلاٹ الاٹ کیا جائے. تو جب پلاٹ الاٹ کیا گیا تو اس کی مارکیٹ ویلیو تھی 10 ملین روپے. تو دوبارہ ایک اور پلاٹ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں دوسرا چاہیے، تو وہ پھر 50 ملین کی اس کی جو مارکیٹ ویلیو تھی اس پہ ہے. پھر ایک ریفرنس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے رکن جاوید اکبر کی طرف سے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے نومبر 2016 میں اچانک وہ بار کے اجلاس میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. تو جو وہاں عہدیدار تھے انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ جو لاہور ہائی کورٹ بار پنڈی کے جو سابق صدر کی حیثیت سے اگر آپ بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس اس وقت کے جو تھے جسٹس انور خان کانسی، ان کے خلاف جو آپ ریفرنس تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں، اس کا فیصلہ ہونے دیں اور اس سے پہلے استعفے کا مطالبہ نہ کریں. لیکن اس اجلاس نے بہرحال بعد میں استعفے کا مطالبہ کیا. تو یہ جو یہ سلسلہ ہے جاوید اکبر صاحب ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ دراصل جج صاحب نے اس وقت بھی جج تھے لیکن اپنی حیثیت کا شاید انہوں نے غلط استعمال کرتے ہوئے بار کے کام میں مداخلت کی. دو ریفرنسز. دوسرا یہ ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے جو لاسٹ ان کی ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں خاصا انہوں نے اونچا بول رہے تھے. تو ان کے جو لائر تھے مخدوم علی خان، وہ احتجاجاً انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ان کے وکیل کی حیثیت سے ریکیوز کر دیا جائے اور میں ان کا وکیل نہیں بننا چاہتا، اور وہ یہ کہہ کر باہر آ گئے، جس کے بعد ظاہر ہے وہ سماعت بھی ملتوی ہو گئی. لیکن خاصی چیزیں جس سے تو وہ بھی پریشر ہو سکتا ہے. کنڈکٹ جو ہے بالکل جی ججز کا جو کنڈکٹ ہے، ججز کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اس میں یہ ضرور لکھا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے جذباتی پنے سے کام نہیں لیں گے، جذبات میں نہیں بہیں گے، آپ اسی آئین قانون کے تحت فیصلہ کریں گے جس کی کتاب اور اس کی تشریح کریں گے جو آپ کے سامنے ہے. اچھا لیکن مبشر پتہ ہے آپ ایزمپشنز کے اوپر نہیں سوری کمپلیٹ کرتے ہیں. آپ ایزمپشنز پہ کام نہیں کریں گے، بیسکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا، آپ قانون کو دیکھ کے کام کریں گے. لیکن یار آج کل سب جذباتی ہوئے ہیں اور سب مطلب سوشل میڈیا، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی جان کے بھی ہوئے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ٹی وی چینل ایک نے ٹویٹر پر ایک پول چلایا تھا کہ کیا سوشل میڈیا پر پابندی لگانی چاہیے یا نہیں. مطلب سوشل میڈیا پہ پابندی کا پول
ट्विटर पे सोशल मीडिया पर लोग ब्लॉग लिख रहे हैं कि इस तरह का सोशल मीडिया मुझे नहीं चाहिए, फिर अपनी फेसबुक पर अपलोड कर रहे हैं और यार कह भाई यार शेयर कर दे, ठीक है। तो एनीवे, लेकिन सबसे ज्यादा जो नाराज है ना वो है दारुल उलूम हक्कानिया के इंतजामिया। और आज एक बड़ा मज़ेदार, कल रात इनफैक्ट एक बहुत मज़ेदार वीडियो सामने आया है। फरनूद आलम साहब हैं तो ब्लॉगर, लेकिन आजकल ये बड़ा ख़तरनाक लफ्ज़ है, तो मैं जो भी आप उन्हें कहना चाहें, उन्होंने अपनी वेबसाइट पर फेसबुक पेज पर अपलोड किया था, जहां आप देख सकते हैं कि एक बॉन फायर सी बनाई हुई है, लगता है कि वो महफिल है शायद, और वहाँ पर एक तकरीर की गई है और उसमें कहा गया है कि जी ये जो मदरसे से बच्चे निकलते हैं उनके हाथों में मोबाइल होती है, वो पता नहीं क्या क्या वेबसाइट्स देख रहे होते हैं, फेसबुक पर जा रहे होते हैं और ये तबाह हो जाएंगे, गर्क हो जाएंगे, मुल्क तबाह हो जाएगा इस तरह। चुनाचे अपने सारे मोबाइल फ़ोन्स निकालें, इस पर डालें और इनको नजरियात। जी हाँ, तो ये वहाँ पर चल रहा है अभी थोड़ी देर में। इनफैक्ट वो मोबाइल फ़ोन्स भी इस पर लगने लगेंगे और इसके साथ ऑडियो में शायद कुछ ऐसा भी है, सही तरह शायद तर्जुमा नहीं हुआ, लेकिन शायद मौलाना समीउल हक साहब के कोई बेटे या रिश्तेदार भी वहाँ थे और उनको बड़ा सल्यूट किया गया है। उन्होंने कहा कि ये देखो अपने 60,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन इसने उठा के, ये देखो सब जल गए। अब अगर ये सैमसंग होता ना तो इनको ये करने की जरूरत भी नहीं होती, तो वैसे ही फट जाता है। हाँ? इनका ख्याल जाहिर है कि यही है ना कि मोबाइल के जरिए जो सोशल मीडिया है उसकी बुराई एक वक्त पे, सॉरी आपको मैं बात काट रहा हूं, मैं टीवी के ऊपर भी तो ऐसी कोई बात हुई थी एक दफा। वो हम सुनते थे कि टीवी को संसार किया जाता था, लेकिन फिर मैंने कोई 98 में अपनी आंखों से देखा यहाँ पे टीवी को संसार, औरंगी टाउन के करीब मुझे बताया गया कि जी आप आ जाएं, आज शाम को टीवी संसार होगा। तो लोगों ने जो है अपने 4-5 टीवी थे वो रखे और उनको पत्थर मार के जो है तोड़ दिया। और मैंने उनसे पूछा कि क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि बुराई इसी के ज़रिए आती है, तो निप द इवल इन द बड। तो उसके लिए, लेकिन आजकल तो बड़ा इस्तेमाल नहीं हो रहा है यार टीवी। नहीं वो ठीक है, लेकिन ये रेडियो के बारे में भी शायद ऐसी बातें हुई थी एक ज़माने में, लाउड स्पीकर्स के बारे में। लाउड स्पीकर, ये जी इससे शैतान की आवाज़ जो है। पता है, मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, अगर इजाज़त है। मैं एक दफ़ा कनाडा में था, एक अस्पताल में, किसी में अजीज़ था वहाँ पे, और ये था एकदम ज़लज़ले के बाद 2007 का जो ज़लज़ला था। तो उसमें एक बंदा था, पाकिस्तानी था, मुलाकात हुई, वो कहता कि आपको पता है कि ज़लज़ले में सिर्फ वो घर तबाह हुए हैं जिसमें केबल आती थी, क्योंकि केबल पर से बुराई फैलती है। मैं उससे पूछा, मैंने कहा कि यार मतलब केबल पर दीनी चैनल भी आते हैं, तो ये किस तरह से गेज होता है? तो उस पर कभी नहीं, दूसरी बात ये कि बालाकोट में जब ज़लज़ला आया तो वहाँ तो केबल नहीं थी और वो शहर पूरा सोचने की बात है। मैं ख्याल हम सोचते हैं एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के दौरान थोड़ा इस पर गौर करते हैं। वेलकम बैक। कल 8 मार्च था, ख़वातीन का आलमी दिन था। ये उसका पार्ट 2 है, क्योंकि कुछ सामान मेरे पास रह गया था और उसको मैं ज़ाया नहीं करना चाह रहा है। आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग, होपफुली आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा। ये एक छोटी सी लिस्ट बनाई है उन चीज़ों की जो ख़वातीन ने ईजाद की है, जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता था, और कल तक इनकी अक्सर चीज़ों के बारे में मुझे भी नहीं पता था, लेकिन यू लिव एंड लर्न। तो शुरू करते हैं मेरी फेवरेट इन्वेंशन और चीज़ से, चॉकलेट चिप कुकीज़। चॉकलेट चिप कुकीज़ ये खातून ने इजाद की थी, रूथ वेकफील्ड। हुआ क्या कि वो एक रेस्टोरेंट चलाती थी और चॉकलेट कुकीज़ बना रही थी, तो एक दिन चॉकलेट पाउडर उनका ख़त्म हो गया, तो उन्होंने नेस्ले के चॉकलेट के टुकड़े लेकर कुकी पर डाल दिए, इस उम्मीद में कि जब वो पिघल जाएंगे तो ये चॉकलेट कुकी बन जाएगा। लेकिन वो पूरी तरह से नहीं पिघले, लेकिन जब लोगों ने आजमाया तो बहुत हिट हो गया। और आपको पता है कि मेरा ख्याल है कि आप किसी भी दुकान में जाएं तो आपको कोई 1-2 दर्जन की किस्म की वैरायटीज़ मिलेंगी चॉकलेट चिप कुकीज़ की। आपको पसंद है चॉकलेट चिप कुकीज़? सो यू हैव अ वुमन टू थैंक फॉर इट, ठीक है। अच्छा, दूसरी नंबर पे डिश वॉशर। अब ये बड़ी लॉजिकल चीज़ है, क्योंकि हुआ क्या कि 1872 में जोसेफिन कॉकरन थी। अब जोसेफिन कॉकरन के पास बहुत खूबसूरत प्याले, बर्तन और डिफरेंट क्रॉकरी और कटलरी थी, और जब वो हाथ से धोती थी तो वो ख़राब हो जाते थे। फाइन चाइना जो होती है साइड से चिप हो जाती थी। तो उसने कहा कि यार ये ऐसा नहीं चलेगा, तो उन्होंने एक ऐसी मशीन इजाद की जहाँ सिर्फ साबुन और गर्म पानी से डिशेस धुल जाती थी।
وہ آج کا ڈش واشر ہے. پاکستان میں اتنا استعمال نہیں ہوتا, ہم زیادہ مینیول کام کرتے ہیں, لیکن دنیا میں آئی تھنک بہت کم گھر ملیں گے جہاں پر ایک انڈسٹریل ڈش واشر آپ کو نہیں ملے. اچھا, تیسری چیز بھی تھوڑی سی لاجیکل ہی ہے, اور وہ ہے نیپی یعنی ڈسپوزیبل ڈائپر. 1950 سے پہلے یہ کپڑے کے بنتے تھے, دکانوں میں بھی ملتے تھے, جو کمرشل بھی ہوتے تھے وہ کپڑے سے ملتے تھے. اور جیسے آپ اگر کوئی بھی پیمپر کمرشل دیکھیں یا نیپی کا کمرشل دیکھیں تو وہ کس چیز پہ آپ کو بیچتے ہیں کہ جی اس میں سے پانی لیک نہیں ہوتا. تو ان کو بھی یہی مسئلہ تھا, یہ بار بار گندی نیپیوں کو دھو دھو کے تھک ہو گئی. انہوں نے کہا کہ یار کوئی حل نکالتے ہیں, تو انہوں نے واٹر پروف ڈائپر کور بنایا, اور اب یہی انوینشن اسٹینڈرڈ ہے ڈائپرز کا. اچھا, اب تک ایک اور الیکٹرک واٹر ہیٹر. 1917 خاص طور پہ یورپ اور امریکہ میں سردی میں اگر آپ نے نہانا ہوتا تھا اور آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی تھی کہ یا تو آپ باتھ ٹب کے نیچے آگ لگاؤ اور اس کو پانی کو گرم کرو, یا تو پھر ٹھنڈ میں ٹھنڈے پانی سے نہاؤ, اور یہ کافی ایک مشکل کام ہوتا ہے. تو آئیڈا فوربس نام کی ایک خاتون نے ایک الیکٹرک واٹر ہیٹر بنایا, اور اب تھینکس ٹو ہر یو ہیو ہیٹڈ واٹر ان یور باتھ. اب تک تو آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یار یہ تو بڑی لاجیکل چیزیں, ساری گھریلو چیزیں ہیں, ڈائپرز, ڈش واشرز. ایئرپلین کا مفلر, جیسے گاڑی کا مفلر ہوتا ہے, تو پرانے زمانے میں جو ایئرپلینس ہوتے تھے اس کا بھی مفلر ایک خاتون نے ہی انوینٹ کیا ہے, اور بڑی کلرفل کیریکٹر تھی, ایل ڈورادو جونز. اگر آپ کبھی سفر پر جاتے ہیں تو آپ ایک ٹریولنگ آئرن ساتھ لے جاتے ہیں, اور یہ جو فولڈنگ استری کا جو بورڈ ہوتا ہے, آئرننگ بورڈ, یہ بھی انہوں نے ہی بنایا تھا. لیکن یہ مردوں سے اتنی نفرت کرتی تھی, ان کی کمپنی بھی تھی انجینئرنگ کی, اور اس کے کانٹریکٹ میں لکھا ہوا تھا کہ میں کبھی مر کے بھی کسی مرد کو اس میں ہائر نہیں کروں گی, نہ ہی میں کسی مرد سے قرض لوں گی. تو اس کی وجہ سے بیچاری شی وینٹ بینکرپٹ. لیکن ان کا جو ڈیزائنڈ ایئرپلین مفلر ہے وہ ابھی بھی ہر جگہ چل رہا ہے. اچھا, یہ جو ہر بلڈنگ پر یہاں پر کم ہوتا ہے لیکن ویسٹ میں بہت ہے, ایک فائر اسکیپ لگی ہوتی ہے کہ اگر آگ لگ جائے بلڈنگ میں تو آپ وہاں سے بھاگ سکیں. یہ بھی اینا کالونی نے انوینٹ کیا تھا 1887 میں. اچھا, اب سب سے انٹرسٹنگ, جو بھی بلٹ پروف ویسٹ آج کل ہوتی ہے اس میں ایک کپڑا ہوتا ہے, ایک فیبرک ہوتا ہے جس کو کیولار کہتے ہیں. یہ بھی ایک خاتون نے ایجاد کیا تھا 1966 میں, اسٹیفنی کولیک. وہ ایکچولی ڈوپونٹ ٹائر کمپنی کے لیے کام کر رہی تھی, ایک نئے قسم کا ٹائر فیبرک انوینٹ کرنا چاہ رہی تھی, اور پتہ لگا کہ ایک بلٹ پروف فیبرک انوینٹ کر لیا, پیٹنٹ کر لیا, اور کافی کامیاب رہی. اچھا, کشتیوں میں جو لائف رافٹ ہوتی ہے, اگر ٹائٹینک مووی میں زیادہ ہوتی تو لیونارڈو ڈی کیپریو شاید لائف بوٹ کہتے ہیں, لائف بوٹ, وہ بھی ایک خاتون نے انوینٹ کی تھی 1880 میں, نے ری ڈیزائن کی تھی. پہلے والی بہت خطرناک تھی. اچھا, ٹرین کی چمنی, میڈیکل سرنج, یہ بھی خواتین نے انوینٹ کی ہے. سب مرین کا جو ٹیلیسکوپ ہوتا ہے, ایک تو پہلے ہوتا ہے جو اوپر کی طرف دیکھتا ہے, اور ایک ٹیلیسکوپ ہوتا ہے جو نیچے کی طرف دیکھتا ہے اگر آپ نے سمندر کو ایگزامن کرنا ہو. سب مرین لیمپ اینڈ ٹیلیسکوپ 1845 میں سارا میتھر نے انوینٹ کیا تھا. اور یہ ایک چیز جو ہمیشہ جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں, 1903 میں ایجاد کی تھی میری اینڈرسن میں ونڈشیلڈ وائپر, کیونکہ اس سے پہلے لوگ ایسے ہی چلا رہے ہوتے تھے. اچھا, عجیب بات ہے کہ یہ اتنی جلدی اڈاپٹ نہیں ہوا, کیونکہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے, خطرناک چیز نہیں ہے. شاید وہ سمجھتے تھے کہ بارش میں ایسی ہی گاڑی چلانا زیادہ لیس ڈینجرس ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, بورڈ گیم منوپلی. بورڈ گیم منوپلی بھی ایک خاتون نے انوینٹ کی تھی, الزبتھ میگی نام تھا, لیکن اس کا اوریجنل نام تھا دا لینڈ لارڈز گیم. اور انہوں نے بائی دا وے کیپٹلزم کی مخالفت میں یہ بنائی تھی کہ میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کیپٹلزم کتنی بری ہے, اور یہ جو لوگ کرایہ لیتے ہیں اپنے ٹیننٹ سے, یہ ان کی کتنی کھال ادھیڑتے ہیں. تو انہوں نے گیم بنائی لینڈ لارڈز گیم. انفارچونیٹلی پیٹنٹ نہیں کی, اور اس کے 20 سال بعد ایک مرد نے, کیونکہ ہم ہوتے ہی اس طرح کے ہیں, وہی گیم لی, بورڈ کو تھوڑا سا چینج کر دیا, منوپلی بنا دیا, اور ہر گھر سے منوپلی نکلتی ہے. مرد جو ہے اس نے منوپلی اپنی مرد نے اس نے خود منوپلائز کر دیا. ایک انفیکٹ وزر صاحب, آپ کو فلم ایکٹریس ہیڈی لمار کا نام یاد ہے, رائٹ, ویری فیمس ایکٹریس. تو ایک طرح سے وائرلیس ٹیکنالوجی اور جو وائی فائی آج کل ہے, ہاں, اس پر بھی بہت کام, ابتدائی کام ہیڈی لمار نے ہی کیا تھا. شی واز آلسو این انوینٹر. کیا بات ہے نا, کیا بات. تو بس یہ ہے آج اتنا ہی. اب کب ہم کل ملیں گے, لیکن کل ہم کچھ نہیں کہیں گے. ہاں, کل تو آپ ہی کا دن ہے, آپ ہی کچھ کہیں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.